वही इलाही से मालूम होता है। इसलिए वही इलाही से जो कुछ बताया गया है, जो कुछ हुजूर ने किया है, वो सिर्फ बताया नहीं हुजूर ने। हुजूर खातिमुन नबीयीन है, उनके बाद नबी आने वाला कोई नहीं है। खातिमुन नबीयीन है। खातिमुन नबीयीन की कोई चीज गुम नहीं हो सकती है, सब कुछ मौजूद है। हर नबी की हर चीज गुम हो सकती है, लेकिन खातिमुन नबीयीन की कोई चीज गुम नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर वो गुम हो जाए तो फिर तो हिदायत का रास्ता बंद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब कुछ मौजूद है। जो कुछ हुजूर ने कहा है वो सारा मौजूद है, जो हुजूर ने किया है वो सारा मौजूद है, जो हुजूर ने पसंद किया है वो सारा मौजूद है, जो हुजूर ने नापसंद किया है वो सारा मौजूद है, जो हुजूर ने दिन को किया है वो भी मौजूद है, जो हुजूर ने रात को किया है वो भी मौजूद है। सारी इबादत मौजूद है, सारे अखलाक मौजूद हैं, सारे ईमानियात मौजूद हैं, सारे मामलात मौजूद हैं, सारी मुआशरत मौजूद, सब चीजें मौजूद हैं। एक एक चीज, पहनना कैसा था हुजूर का, खाना कैसा था, बैठना कैसा था, रोना कैसा था, हंसना कैसा था, चलना कैसा था, आना कैसा था, जाना कैसा था, मामले कैसे थे, हर चीज मौजूद है। उसी को देख के चलना है। मैं इस वास्ते इसको कह रहा हूं तकरार से। अगर किसी और को देख के चलोगे, किसी और के पीछे चलोगे तो किसी और जगह पहुंचोगे, उनका ठिकाना जहन्नम है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा किसी और को देख के चलते रहे तो वहीं पहुंचेंगे जहां वो पहुंचे हुए हैं। किसी और के पीछे चलने की इजाजत नहीं है। किसी और के पीछे चलना हराम है, हराम है, हराम है। बल्कि और सख्त अल्फाज कहूं तो वो भी नरम है कि बेहयाई और बदकारी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे नबी को छोड़ के औरों के पीछे किसी भी मामले में, और दावे इस्लाम के, ये कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके गए हैं कि लौ कान मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलील कदर पैगंबर भी हयात हो, मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे दौरे नबूवत में आ जाए, मेरी जिंदगी नहीं, मेरे दौरे नबूवत में आ जाए। हुजूर का दौरे नबूवत उस वक्त से चल रहा है, हुजूर के वक्त से, और क़यामत तक यही दौर है। मेरे दौरे नबूवत में अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलील कदर पैगंबर आ जाए, तौरात जैसी किताब रखने वाला, बराह रास्त अल्लाह से पूछने वाला और अल्लाह को बताने वाला, और बराह रास्त अल्लाह से सीखने वाला, वो नबी भी आ जाए, उसको भी मेरी इत्तिबा के बगैर जारा नहीं है। वो अपने रास्ते पर जो अल्लाह ने उनको नबूवत का रास्ता अता फरमाया है, जलील कदर नबी हैं, किताब है, अपनी किताब पे चल के वो भी जन्नत में नहीं पहुंच सकते हैं, वो भी मेरी इत्तिबा करेंगे तब जन्नत पे पहुंचेंगे। हुजूर के उम्मती बनकर, हुजूर का रास्ता छोड़कर, यहूदियों के रास्ते से, नसारा के रास्ते से मंजिलों पर पहुंचना चाहते हैं, ये कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। रुसवाई का सामान है, जिल्लतों का सामान है, बर्बादी का सामान है, हिलाकत का सामान कर रहे हो, जहन्नम में पहुंचा रहे हो कौमों को जो इस रास्ते पर लोगों को चला रहे हैं। इस बिना पर क्या करना है? वही करना है जो सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। सबसे पहला काम ये कि इंसानों को देखा, ये देखभाल रही है 40 साल तक तकरीबन, वो देख देख कर परेशान होते हैं, आदमियों का हाल देखकर परेशान होते हैं कि ये क्या करते हैं। ये खिलाफत के लिए पैदा हुए हैं और हैवान बन गए, खिलाफत के लिए पैदा किए गए और हैवान बन गए। सारी हैवानी सिफात है इनकी कि कोई भूखा मरता है तो इनको कोई फिक्र नहीं होती है,
کہ کس ملک کے کتنے لاکھ آدمی بھوک سے مر گئے ہیں. یہ اپنے محل بناتے رہتے ہیں, یہ اپنے محلات تیار کرتے رہتے ہیں. اسراف کی زندگی, ناپسندیدہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک. ان اللہ لا يحب المسرفین. کھانے میں اسراف, پینے میں اسراف, پہننے میں اسراف, اسراف ہی اسراف. مکانات میں اسراف, سواریوں میں اسراف, ہر چیز میں اسراف. یہ ناپسندیدہ, ناپاک زندگی, غلیظ زندگی یہ حیوانوں کی ہو سکتی ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور آدمی محل چڑھا رہا ہو, کوئی کہیں پر بھی ہو, لیکن وہ تو سامنے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں, ان کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. لاکھوں آدمی افریقہ کے اس وقت بھی جنگلوں میں تباہ اور برباد بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. کبھی سوڈان میں, کبھی کسی جگہ, کبھی کسی جگہ, کبھی کسی جگہ, روزانہ خبریں آ رہی ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوتا کسی کو. جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں کا. اسی طرح سے بے حسی کے اعتبار سے حیوانیت ہے. گدھے کو گھاس مل گیا, پانی مل گیا, 50 گدھے اس کے سامنے بھوک سے مر جائیں, اس کو کوئی, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں, اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی. گدھے کا بھی یہی حال ہے, گائے کا بھی یہی حال ہے, بھینس کا بھی یہی حال ہے. پھر اس سے اوپر کے درجے کے حیوانات ہیں, وہ جب تک دوسرے کی بگڑے نہیں ان کی نہیں بنتی ہے. اگلے درجے کے حیوانات بھی ہیں, اور اس وقت بھی موجود تھے, حضور کے وقت میں بھی, مکے میں موجود تھے, کہ جب تک دوسرے کی بگڑتی نہیں میری نہیں بنتی ہے. جب تک اس کی دکان چلتی ہے میری دکان نہیں چلتی, اس کی جب تک بند نہیں ہوگی میری نہیں چلے گی. اس کا مکان جب تک گرتا نہیں میرا مکان بڑا نہیں بنتا ہے. جب تک اس کا مکان گرایا نہیں جائے گا تب تک میرا مکان نہیں بنتا ہے. جب تک اس کا عہدہ نہیں, اس سے عہدہ نہیں چھنتا ہے مجھے عہدہ نہیں ملتا ہے. دوسروں کی بگاڑ کر اپنی بنانا, یہ درندے قسم کے حیوانات ہیں. گدھے گھوڑے یہ نہیں کام کرتے دوسروں کی بگاڑ کر, یہ اتنا ہے کہ صرف اپنے بنانے کی فکر میں رہتے ہیں, دوسروں کی بگڑتی رہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ ایک درجے کا حیوان ہے. دوسرا درجہ یہ کہ جب تک دوسرے کی بگڑتی نہیں میری نہیں بنتی ہے. جب تک بکری کی جان نہیں دیا جاتی بھیڑیے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. دوسرے کی بگاڑ کر اپنی بنانا. اور تیسرا ایک اور ہے, جب یہ بگاڑنے پر آتا ہے تو یہ بگاڑنے کے پھر ایک پڑ جاتی ہے عادت, بگاڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور وہ آدمی کی مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے. اس کو بگاڑے بغیر آرام نہیں آتا ہے, بگاڑے بغیر آرام نہیں آتا ہے. اور اس سے بھی غرض نہیں ہوتی کہ اس کے بگاڑنے سے میری بن جائے, اپنی بنانے کے لیے نہیں, بس بگاڑنے میں ہی مزہ آتا ہے. اسے اپنا کچھ بنتا نہیں اس کا, لیکن بگاڑنے میں ہی مزہ آتا ہے اسے. جیسے سانپ اور بچھو, سانپ جب ڈستا ہے آدمی کو تو یہ نہیں کہ اس سے اس کو پیٹ بھر جاتا ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, لیکن اس کی جان جاتی ہے. دوسرے کی بگاڑنے میں مزہ ہے اسے. بچھو کا بھی یہی حال ہے, بچھو جب ڈستا ہے آدمی کو تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, بس بگاڑنے میں مزہ آتا ہے اسے. وہ انسانیت کو روتا دیکھتے ہی خوش ہوتا ہے. اور جس وقت آدمی بگاڑنے پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا, تم جب بگاڑنے پر آ گئے اور خلیفہ ہو اس زمین کے, اور تم بگاڑنے پر آ جاؤ تو پھر تم سے نہیں بگڑتی, میں سب کی بگاڑ کے دکھلاتا ہوں. پھر وہ تھوک کے حساب پہ بگاڑتے ہیں. اور پانیوں میں طوفان الگ آتے ہیں, سمندروں میں طوفان الگ آتے ہیں, زمینوں میں زلزلے الگ آتے ہیں, ہواؤں میں طوفان الگ آتے ہیں. اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ لاکھوں انسان ختم ہو جاتے ہیں, علاقوں کے علاقے صفائی ہو جاتے ہیں. ایسی لڑائیاں چھڑتی ہیں کہ علاقوں کے علاقے صاف ہو جاتے ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی حیوان بن جاتا ہے.
یہ حیوانیت عام تھی، میں اسی حیوانیت کا ذکر کر رہا ہوں جو مکے میں موجود تھی. اس حیوانیت کو دیکھ کر پریشان تھے حضور کہ کیا کروں، راستہ نہیں مل رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا. راستہ اپنی سوچ سے نکلتا نہیں ہے، اپنی سوچ سے نہیں نکلتا ہے، وہی سے نکلتا ہے، وہی آتی نہیں ہے. ابھی 40 سال کے بعد وہی اتر گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حکم مل گیا، ڈراؤ اللہ کا خوف، خبردار کرو لوگوں کو. قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. پہلا کام لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں بٹھاؤ. جب اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بیٹھ جائے گی تو اپنا چھوٹے ہونے کا یقین بھی دل میں بیٹھ جائے گا. آدمی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے اور ہے بھی بڑا، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بڑا، اللہ نے بڑا بنایا ہے اس کو. لیکن بڑائی اسے اسی وقت ملتی جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. جب تک یہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے دن تک اللہ اسے بڑا نہیں بناتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بے حیثیت جانتا ہے اللہ اسے حیثیتیں عطا فرماتے ہیں. جو اپنے آپ کو باحیثیت سمجھتا ہے اسے اللہ کبھی حیثیتیں نہیں عطا فرماتے. راستہ یہ ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے بات. اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے، اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات پر یقین بٹھایا جائے کہ اللہ کیسے ہیں. اللہ کو پہچانے آدمی، اللہ جل جلالہ کو پہچانتا نہیں ہے کہ اللہ کیسے ہیں، اللہ جل جلالہ کی صفات کیا کیا ہیں. اللہ جل جلالہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کا یقین دل میں بٹھانا. اللہ بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہر حال میں دیکھنے والا ہے، ہر حال کو جاننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، قادر ہے، قدیر ہے. اللہ جل جلالہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کو یاد کرنا اور ان کا یقین دل میں بٹھانا، ان کا یقین دل میں بٹھانا. آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ. سب سے پہلے خالق کی ذات کے ساتھ تعلق، اس لیے کہ جب آدمی کا خالق سے تعلق کٹ جاتا ہے، خالق سے کٹ جاتا ہے تو نہ مخلوق کا رہتا ہے نہ خالق کا رہتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا. خالق سے تعلق جوڑا جائے سب سے پہلے. جب خالق سے تعلق جڑ جاتا ہے تو مخلوق سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، خالق سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. خالق کو پہچانے. اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ اللہ جل جلالہ کا نام بھی یاد نہیں آتا ہے، اور اس کی سمجھنے کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو صورت یوں بن رہی ہے جیسے کسی آدمی کو اپنے باپ کا نام بھی یاد نہ ہو، اپنی باپ کا یا اپنی ماں کا نام بھی یاد نہ ہو. بے وفائی کی آخری درجہ ہے یہ. اللہ جل جلالہ کے نام بھی بندوں کو یاد نہیں رہے، بے تعلقی کی انتہا کی بات ہے. اللہ جل جلالہ کا نام عزت اور احترام سے لیا جائے، اپنے چھوٹے ہونے کا یقین دل میں بٹھایا جائے، اپنے بے حیثیت ہونے کا یقین دل میں بٹھایا جائے، اور اللہ جل جلالہ کی جو حیثیت ہیں ان کا یقین کہ سب کچھ صرف اسی سے ہوتا ہے. وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. وہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا بھی محتاج نہیں ہے.
آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر کچھ مدت کے بعد صالح علیہ السلام کے وقت میں ایک پتھر، اور پتھر بھی ایسا کہ نہ ٹوٹنے والا پتھر، اس پتھر کے ٹوٹنے پر اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اتنی بڑی اونٹنی کہ جب تک آسمان زمین نے دیکھی تھی نہ آگے قیامت تک دیکھے گا، اور اونٹنی حاملہ، اس نے باہر نکلتے ہی بچہ دے دیا، اور بچہ بھی اپنے شایان جان دے دیا، جیسی اونٹنی تھی کہ میں پتھر سے اونٹنی پیدا کروں، میں سمجھ دوں۔ اللہ کو احد مانو، رحمان مانو، رحیم مانو، بصیر مانو، علیم مانو، یقین کرو اس کا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرکزی اور مین چیز، پہلی چیز یہی ہے۔ اس کو اتنا کہو کہ یہ دل کا یقین بن جائے۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی، مگر صورتحال ایسی بن گئی، اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ دل کا یقین ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے، اور بالکل دل میں یقین نہیں ہے کہ اللہ سے زندگی بنتی ہے، اندر گھسا ہوا ہے۔ اس شرک نے، یہ اس کفر نے، یہ حب دنیا نے جگہ پکڑ لی ہے، اور جگہ خالی نہیں چھوڑی ہے، جگہ خالی نہیں چھوڑی اللہ کے یقین کے لیے۔ اس کو خالی کرنا ہے۔ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، کسی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور صرف اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو بار بار کہا جائے، مسلسل کہا جائے، مسلسل سوچا جائے، الگ بیٹھ کر بھی اسی کا تذکرہ کیا جائے۔ جب آدمی موجود ہوں تو ان کو دعوت دو، اس لیے کہ دعوت کا طریقہ، اصل طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے پاس تو اپنی کتاب بھی لکھی ہوئی نہیں آئی ہے۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان کو سکھایا ہے، دعوت کے ذریعے سے نماز سکھائی ہے، دعوت کے ذریعے سے سب کچھ سکھایا، اخلاق سکھایا، سب کچھ دعوت کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ دعوت دو، اس کی دعوت دو۔ اور جب کوئی سننے والا نہ رہے، اپنے بچوں کو بیٹھ کے دعوت دو، اپنے بچے کو بیٹھ کے، معصوم بچے کو بیٹھ کے دعوت دو، اس کو بھی فائدہ پہنچے گا، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور اس نیت سے دعوت دو کہ مجھے بھی اللہ ایمان نصیب فرمائے، اس کو بھی ایمان نصیب فرمائے۔ بچے فارغ نہیں ہیں، ان کی ماں کو دعوت دو، اپنی بچیوں کو دعوت دو، بچوں میں سے بھی کوئی فارغ نہیں، مہمان باہر نکل کر اپنے گرد و نواح کو دعوت دو، اپنے محلے والوں کو دعوت دو، اپنے نوجوانوں کو دعوت دو، اپنے ہم عمروں کو دعوت دو، اپنے ساتھیوں کو دعوت دو، اپنے چھوٹوں کو دعوت دو، اپنے بڑوں کو دعوت دو۔ اور جب کوئی بھی نہ ہو، سب سو جائیں، سبھی سو جائیں، تو پھر دوسرا کام شروع کرو، پھر اللہ کی منتیں کرو، دن بھر بندوں کی منتیں کرو، چھوٹوں بڑوں سب کی منتیں کرو، اور منتوں کا انداز ہو اس دعوت کا، دھونس دھاندلی کا نہ ہو۔ دھونس دھاندلی انبیاء کا راستہ نہیں ہے کہ اگر یہ کرو ورنہ ہم کا یہ کر دیں گے۔ منت سماجت، منت سے، محبت سے، سمجھا بجھا کر، سلیقے کے ساتھ، آداب ملحوظ رکھتے ہوئے چھوٹے بڑے کا سمجھانے کی کوشش کرو، منتیں کرو، دن بھر منتیں کرو، اور جب کوئی نہ رہے جس کی منتیں کر سکو تو پھر اللہ کی منتیں کرو کہ اپنے بندوں کو ہدایت نصیب فرما دے، دعائیں کر، اس کا نام دعا ہے۔ دن بھر دعوت کا کام کرو، رات بھر دعا کا کام کرو۔ جس وقت اس کام کو شروع کرو گے، تھوڑی ہی مدت میں انشاءاللہ بات آگے کھلتی چلی جائے گی۔ ہمارے مفتی صاحب مرحوم تھے، ایک دفعہ میں جماعت لے کے گیا تو ان سے ملا، فرمانے لگے کہ وہ ساتھیوں کو، میرے جماعت والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ سامنے بڑا دروازہ تھا مسجد کا، تو کہنے لگے کہ یہ مسجد کے سامنے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے۔ آگے دوسرے آدمی ادھر دیکھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ آسمان زمین سے ملا ہوا، آگے راستہ نہیں ہے، لیکن ہے غلط، واقعہ نہیں ہے یہ۔
जब यहां खड़े हो तो यहां तो यही मालूम होता है कि मिला हुआ है, लेकिन अगर चल पड़ो तो चलते रहो, कहीं खुला कहीं रास्ता बंद नहीं है, रास्ता खुलता चला जाएगा। खुला हुआ है रास्ता, है ही खुला हुआ, लेकिन जाहिर होगा कि खुला हुआ है, उस वक्त जाहिर होगा जब चलोगे। तो इस रास्ते पर जब चलोगे तो अल्लाह जल्ल जलालहू खोलेंगे, अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह जल्ल जलालहू से, और अल्लाह जल्ल जलालहू से मोहब्बत पैदा होगी तो अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म की तामील करनी आदमी के लिए आसान होगा। अल्लाह जल्ल जलालहू के बताए हुए अहकामात पर चलना आसान होगा। आसान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह जल्ल जलालहू के अहकामात को पूरा किए बगैर आदमी को चैन नहीं आएगा। जब तक अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर लेंगे, इतने तक चैन नहीं आएगा। सारे काम छोड़कर अल्लाह का हुक्म पूरा करना, सब पर मुकद्दम करना, ये बहुत आसान हो जाता है। जब मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह जल्ल जलालहू सारे काम आसान फरमा देंगे। आमाल को अख्तियार करना, आमाल अल्लाह जल्ल जलालहू के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करना, ये आदमी की फितरत और तबीयत बन जाएगी। इसके बगैर आदमी को गुजारा नहीं होगा। और जब यहां पहुंचेंगे तो उस वक्त में जाकर एक तो इबादत अपनी दुरुस्त होंगी। अहकामात में से ईमानियात हैं, ईमानियात तो इसकी आएंगी दावत ही की ज़ैल में। दावत में ही सबसे पहले काम ईमानियात का बनेगा। सबसे बड़े अहकामात जो हैं वो ईमानियात के हैं। ईमान जिस वक्त दिल में जगह कर जाएगा, अल्लाह की जात पर यकीन, अल्लाह जल्ल जलालहू की सिफात पर यकीन, आखिरत पर यकीन, जन्नत पर यकीन, जहन्नम पर यकीन, पुलसरात पर यकीन, हिसाब पर यकीन, ये सब ईमानियात हैं। इन ईमानियात ये इनकी दावत मुसलसल चलेगी। जब ये ईमानियात अंदर जम जाते हैं तो उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालहू के अहकामात की जिंदगी गुजारना आदमी के लिए आसान हो जाता है। ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे गुलाब की कलम लग जाए तो लग जाने की अलामत ये होती है कि उसके अंदर से कांटे निकलने लग जाते हैं, पत्ते निकलने लग जाते हैं, फूल निकलने लग जाते हैं। जब आदमी के अंदर, दिल के अंदर ईमान की जड़ लग जाती है तो आदमी के अंदर से आमाल सालेह खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं। निकालने नहीं पड़ते, खुद निकलने शुरू हो जाते हैं। नमाज के लिए आदमी का जी चाहता है, और जी चाहने की बात नहीं है। नमाज के लिए आदमी हर कीमत पर नमाज को अदा करता है, बल्कि अगर कोई वाक़या करबला की किस्म का हो जाए तो कोई नमाज में कोई रुकावट बने तो रुकावट बन नहीं सकता है। कोई रुकावट भी रुकावट नहीं बनती है, नमाज आदमी पढ़ के दिखला देता है। नमाज हर कीमत पर अदा हो जाती है। नमाज के बगैर, हमारे बुजुर्ग थे मक्का माज़ुमा में, एक दिन कहने लगे कि मुफ्ती साहब, हमने जिस उस्ताद से पढ़ा था, उन उस्तादों की हमारे हालत ये थी कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाता था तो उनको चैन नहीं आता जब तक नमाज न पढ़ ले। चैन नहीं आता था जब तक नमाज न पढ़ ले। तो जिस वक्त तक अल्लाह का हुक्म पूरा न कर लें उतने तक चैन ना आए। चैन नहीं आएगा, ये उसी वक्त होगा जब अल्लाह जल्ल जलालहू अपनी मोहब्बत नसीब फरमाएंगे, अपना ताल्लुक नसीब फरमाएंगे। ताल्लुक का खासा ही यही है, ताल्लुक का खासा ही यही होता है। जिस वक्त अमाल का दरवाजा खुलेगा तो असल दरवाजा इसका नमाज है। नमाज असल दरवाजा है। नमाज 5 वक्त की जिस तरह हुजूर ने पढ़ी है, सल्लू कमा रहे तुमुनी उसल्ली, ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। ऐसी नमाज नहीं जैसी हम पढ़ते हैं। ये इस नमाज का हुक्म नहीं है कुरान में, इस नमाज के फजाइल नहीं आए हदीस में। वो नमाज जो हुजूर पढ़ते हैं उसके फजाइल आए हैं कुरान में, हदीस में भी उसी के फजाइल आए हैं। ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रहे तुमुनी उसल्ली, ऐसी पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो, वो नमाज पढ़ी जाए।
سب کچھ چھوڑنے کی استعداد پیدا کرتی ہے نماز. حکم الہی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا, حکم الہی کے لیے سب کچھ کا خیال بھی چھوڑ دینا, اور صرف احکام الہی میں لگ جانا, اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھنا, اور اسی کو سمجھنا کہ اسی سے پڑھوں گا, اسی سے عزت ملے گی, اسی سے قوت ملے گی, اسی سے سب کچھ دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی سب چیزیں اسی سے ملیں گی, ساری دولتیں اسی میں ہیں, احکامات الہیہ میں. جب یہ یقین بنتا ہے تو پھر آدمی کے بدن سے اعمال ہی اعمال نکلتے ہیں ہر وقت. جب یہ یقین بن جاتا ہے اور اعمال سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کے بدن سے ہر وقت اعمال ہی اعمال نکلتے ہیں, اور اتنے اعمال نکلتے ہیں. یہ کائنات جیسے چیزوں کی مشین ہے, ہر وقت چیزیں نکلتی رہتی ہیں, زمین میں سے بھی اور پہاڑوں میں سے بھی اور سمندروں میں سے بھی نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. اسی طرح سے آدمی کے اندر سے احکامات ہی احکامات نکلتے رہتے ہیں. اللہ جل جلالہ کے احکامات نکلتے رہتے ہیں, انہی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اور جتنے یہ اعمال صالحہ, جوانوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, بوڑھوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, حاکموں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, ہر ایک سب کے اندر سے اعمال صالح نکلتے ہیں. اور جو کچھ ہم کرتے رہتے, جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, یہ بھی اعمال صالح ہیں اصل میں. ایک آدمی ایمان سیکھ لیا, عبادت سیکھ لی, ایمان سیکھ لیا, عبادت سیکھ لی, اعمال صالحہ کو کرنے لگ گیا. نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ, نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ محض رضا الہی کے لیے, نماز پڑھتا ہے حضور کے طریقہ کے مطابق. اس کی عادت بن گئی ہے. پہلی چیز یہی ہے, پہلا مرکب یہی ہے, پہلی سیڑھی یہی ہے. جب اس کی عادت بن گئی, اب یہی آدمی جب دکان پہ جائے گا, دکان پر جا رہا ہے 8 بجے دکان پر, صبح فجر کی نماز پڑھی, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ پڑھی نماز, اخلاص کے ساتھ پڑھی, حضور کے طریقہ کے مطابق پڑھی. 8 بجے دکان پر چلا گیا یا 10 بجے دکان پہ چلا گیا. اب دکان پر جب جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے, اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہے کہ دکان سے نہیں ملے گا, مال سے نہیں ملے گا, میری چالاکیوں سے نہیں ملے گا, میری ہیرا پھیریوں سے نہیں ملے گا, غلط اعمال کرنے سے نہیں ملے گا, اللہ کے دینے سے ملے گا. اس یقین کے ساتھ جا رہا ہے دکان پر بھی. جیسے مسجد میں گیا تھا اللہ پر یقین کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز پڑھی تھی توجہ کے ساتھ, اسی طرح سے اب دکان پہ پہنچ گیا ہے. جب دکان پہ پہنچا ہے تو دکان پر جا کر یہ آدمی جو یہ یقین کر کے گیا ہے, کہ یقین سیکھ کر گیا اور یہ یقین ہے اس کے دل کا کہ اللہ کے دینے سے ملے گا, تو اب یہ ہیرا پھیریا مت نہیں کرے گا, غلط نہیں ناپے گا, غلط نہیں تولے گا, غلط نہیں دے گا, غلط نہیں لے گا, غلط مال استعمال نہیں کرے گا, غلط بول نہیں بولے گا, غلط نہیں سوچے گا. یہ سارے اللہ کے لیے, یہ سب کچھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے کر رہا ہے اور محض رضا الہی کے لیے کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. یہ صحیح جو ناپ رہا ہے, صحیح تول رہا ہے, رضا الہی کے لیے کر رہا ہے. یہ عمل صالح ہیں, سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں. دکان پر بیٹھا ہوا ہے, اعمال صالح اس کے اندر سے اعمال صالح نکلتے ہیں سارے. اسی کام کو, یہی تجارت ہے, اس تجارت کو اگر حضور کے طریقہ کے مطابق کر لیا جائے. یہ پیسہ لے کے گھر پہنچا ہے, گھر جا کر اس نے اس پیسے کے خرچ کی ترتیب بنائی کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر بچوں کے خرچ نہیں کیے جاتے, نہ بچوں کے, نہ بیوی کے, نہ کسی اور کے, نہ اپنے, بلکہ اس روپے کو کہاں خرچ کرنا ہے. سب سے پہلا حکم ہے خرچ کرنے کا اعلاء کلمت اللہ پر. قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے جو معلوم ہوتا ہے, سب سے زیادہ ثواب اور سب سے مقدم خرچ کرنے
کرنے کی جگہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو اللہ عالم میں بلند کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اس پر خرچ کرو۔ اس پر خرچ کرنے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، آدمی کی اپنی استعداد پر موقوف ہے۔ جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ جل جلالہ نے یہ استعداد پیدا فرمائی ہے کہ کل خرچ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کی طرح سے، تو کل خرچ کر دے، بے شک کل خرچ کر سکتا ہے، کل خرچ کر لے، کل بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اگر اس سے کم استعداد ہے، فاروق اعظم کی طرح سے آدھا خرچ کر لے۔ اگر اس سے بھی کم استعداد ہے ابھی، تو 1/3 خرچ کر لے، جو عام صحابہ کا دستور تھا۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حساب کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت 1/3 وقت اور 1/3 مال اعلاء کلمت اللہ کے لیے صحابہ کا عام دستور تھا خرچ کرنے کا، عام دستور یہی تھا۔ کل خرچ کرنے والے بھی موجود تھے اور 1/2 خرچ کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن 1/3 والا تو سارا طبقہ ہی تھا۔ 1/3 اس پہ خرچ ہو، 2/3 بقیہ جو ہے اس کا کیا ہے؟ 2/3 بقیہ اس کا سب دوسرا نمبر آتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے بعد اخلاق پہ خرچ کرنا۔ یتیموں کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، محتاجوں کو دیکھو، بیماروں کو دیکھو، ضرورت مندوں کو دیکھو، مقروضوں کو دیکھو، ان پر خرچ کرو۔ ان پر خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے، ان پر بھی خرچ کرنے میں آدمی وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک صحابہ نشان لگا گئے ہیں۔ رات کو حضور کے مہمان آ گئے، رات کو حضور کے مہمان آ گئے اور مہمانوں نے کھانا کھانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مہمان آ گئے ہیں، میں بھاگ کے گھر سے پتہ کر رہا ہوں، اگر کچھ کھانے کو شاید خدا کرے مل جائے تو ان کی مہمانی میں کر لوں۔ حضور فرمایا ضرور کر۔ یہ بھاگے ہوئے گئے گھر، وہاں پہنچے تو اہلیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کھانے کو موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پکا ہوا ہے اس وقت میں، اپنے گھر کے 2 4 5 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، 5 7 آدمیوں کو کھانا ہے، تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی کچا رکھا ہوا ہے جو پکایا جا سکے مزید؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچا کوئی چیز نہیں پڑی ہے پکانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کچھ پیسے پڑے ہیں کہ میں بھاگ کے کچھ بازار سے خرید لاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے جو کچھ تیار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ ایسا کرو بچوں کو ذرا بہلا کے سلا دو، آج بہلا کے سلا دو بغیر کھائے، اور ہم تم نہیں کھائیں گے، اور انشاءاللہ 5 7 4 مہمان ہیں، انشاءاللہ ایک کھانا ان کو کافی ہو جائے گا۔ یہ کر کے بھاگے ہوئے حضور کے پاس گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ میں مہمانوں کو لے جاتا ہوں، کھانا موجود ہے گھر میں۔ لے گئے، رات کو ان کو کھانا کھلا دی، اس طرح بچے ویسے بھوکے سلا دیے اور خود نہیں کھایا، مہمانوں کو کھلا دیا، ان کے لیے کافی ہو گیا۔ صبح کو جب نماز پڑھنے کے لیے گئے فجر کی نماز پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آج رات کو ایثار کیا ہے، جس نے ایثار کیا ہے وہ ادھر آ جائے۔ اب ایثار تو انہوں نے کیا تھا، سن رہے تھے۔ ایثار عربی کا لفظ ہے، عربی میں ایثار لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کو تج کر، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دینا۔ ایک ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، ایک یہ کہ اپنی ضرورت کو ختم کر کے خود بھوکا رہ کر لوگوں کو کھلا دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر انتظار کیا، جب کوئی نہیں اٹھا تو حضور نے پھر فرمایا کہ جس نے رات کو ایثار کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ اس پر صحابی کو خیال ہوا کہ حضور بلا رہے ہیں، حضور پوچھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ غلط کر بیٹھوں۔ تو یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا تو میں نے ہے ایثار، لیکن یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اسی نے بتایا جس کے لیے تو نے کیا ہے۔
اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ جل جلالہ نے اسے قبول فرمایا. تو تیسرے نمبر پر ایثار, تیسرے نمبر پر غریب, غربا, مساکین, یتیم, بیوائیں, بیمار, ضرورت مند, مقروض, اس پر خرچ کیا جائے. پہلا اعلاء کلمۃ اللہ پر سب سے زیادہ, دوسرے نمبر پر اخلاق پر خرچ کیا جائے. تیسرے نمبر پر اپنا نمبر آتا ہے, ہمارا اپنا نمبر تیسرے پر, اور تیسرے پر بھی پابندی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. کھانے کی اجازت ہے, بچوں کو کھلانے کی اجازت ہے, بیوی کو کھلانے کی اجازت نہیں بلکہ حکم ہے. اتنا کماؤ کہ خود بھی کھاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ, بیوی کو بھی کھلاؤ, ماں کو کھلاؤ, باپ کو کھلاؤ, دادا کو کھلاؤ. یہ قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں ان کے خرچے بھی اپنے ذمہ فرائض کے اعتبار سے تقسیم شدہ ہیں, بتائے ہوئے ہیں سارے. ان پر خرچ کرنا, لیکن ان پر خرچ کرنے میں پابندی ہے. کھلا نہیں ہے کہ جتنا جی چاہے کر ڈالو, نہیں, اس پر پابندی ہے کہ کھانا بھی کھاؤ, کھانا کھلاؤ بھی صحیح, پہناؤ بھی, کپڑا بھی دو, لیکن مکان بھی بناؤ, سواری بھی لو, لیکن اسراف مت کرو. اسراف کی اجازت نہیں. اس طرح سے جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے تو یہ گھر کے اندر اعمال صالح ہوتے ہیں سارے, یہ خرچ کرنا بھی سارا عمل صالح ہے. یہاں جو پک رہا ہے وہ بھی عمل صالح ہے, جو پکایا جا رہا ہے وہ بھی عمل صالح ہے, جو کھلایا جا رہا ہے یہ بھی عمل صالح ہے. سب, بیوی کو کھلانا بھی عمل صالح ہے, بچوں کو کھلانا بھی عمل صالح ہے, سب سارے اعمال صالح ہیں. اسی طرح سے جب یہاں سے باہر نکلا اور اپنے زراعت میں گیا, زراعت کے کام کو اللہ پر یقین کرتے ہوئے کیا کہ میری محنتوں سے نہیں ملے گا, اللہ کے دینے سے ملے گا, یقین یہی ہے. اور زراعت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق, جو حضور نے طریقے بتائے ہیں اس کے, اور کرنا ہے محض رضا الہی کے لیے. اللہ جل جلالہ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں, اس کا عشر دینا بھی فرض ہے, اور اس میں سے خرچ کرنا بھی فرض ہے, اور اس میں سے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سنت کے مطابق اگر کیا جائے تو اس میں سے جو چڑیاں کھاتی ہیں وہ بھی صدقہ ہے, جو کوئی جانور آتے جاتے کھا جاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے, جو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. سب کچھ خود بخود صدقے اس میں سے نکلتے رہتے ہیں. آدمی کے اندر سے میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کے پھر ہر شعبے کے اندر جہاں کہیں ہوتا ہے, جب اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور محض رضا الہی کے لیے حضور کے طریقہ کے مطابق جائز کاموں کو کرتا ہے, یہ سارے اعمال صالح ہوتے ہیں. اب وہ بچوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, عورتوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, مردوں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, مالداروں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, حاکموں کے اندر سے بھی اعمال صالح نکلتے ہیں, دفاتر والوں کے اندر سے بھی اعمال. اگر دفاتر میں لوگ بیٹھے ہیں اور دفاتر میں لوگوں کے کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ پر یقین کرتے ہوئے کرتے ہیں, محض رضا الہی کے لیے کرتے ہیں, لینے کے لیے نہیں, رشوتیں کھانے کے لیے نہیں, اس کے لیے نہیں, بلکہ محض رضا الہی کے لیے کام کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں, ساری محنت کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اجر مسلمانوں کے کام کرنا, مسلمانوں کے کام کرنے کی, یہ دفاتر والے جتنے سارے کام دفاتر کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, وہ ساری پتہ کہہ دوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اعتکاف مسجد نبوی کے اندر. ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں ایک مقروض ہوں اور قرض خواہ بیچارہ پیسے مانگتا ہے اس لیے کہ اس کی بھی ضرورت ہے, یعنی بلا وجہ تنگ نہیں کرتا بلکہ پیسے اس کی ضرورت ہے. میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں بیچ کے یا کسی طرح سے اس کے قرض ادا کر دوں, تو میرے ساتھ کچھ میں کیا کروں, آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا صورت ہو سکتی. اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اٹھ کھڑے ہوئے جب باہر جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو وہاں جوتے پہن کے باہر نکلنے لگے. جوتے پہننے لگے تو عبداللہ بن عباس نے یاد کرایا کہ حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے, اعتکاف کی حالت میں تو آدمی نہیں جا سکتا ان ضرورتوں کے لیے, تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا. صرف
پیشاب پخانے کی ضرورت کے لیے باہر جا سکتا ورنہ نہیں جا سکتا. اعتکاف کا مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ اعتکاف میں تو باہر نہیں جایا جا سکتا. تو انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ مسائل میں بھی اعتکاف مجھے یاد ہے، لیکن میں نے اس قبر والے سے سنا، حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا اور زیادہ دیر نہیں گزری ہے، ابھی قریب میں سنا ہے. اس قبر والے سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے کام کرنے کے لیے سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ جل جلالہ سے مسجد نبوی کے اندر 10 سال اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. مسلمان کا کام کرنا 10 سال مسجد نبوی کے اعتکاف کا ثواب ہے. اسی طرح سے بیمار پرسی ہے، بیماروں کو دیکھنا، بیماروں کے پاس پہنچنا. اب تو صورتحال ایسی ہے کہ بس ذکر کرتے ہوئے بھی آدمی کو شرم سی محسوس ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہاں تک ہے کہ جو آدمی بیمار کو پوچھنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تک کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم مریض کے پاس رہتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے، جتنی دیر وہ تشخیص کرتا ہے، دیکھتا بھرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، اتنی دیر وہ سمجھے کہ میں جنت میں بیٹھا ہوں. بیمار کے پاس بیٹھنا کوئی جنت میں رہنا ہے. جب اس طرح کے یقینوں کے ساتھ کام کیے جائیں گے، سب کے کام بھی آسان ہوں گے، سب کے کام بھی اللہ جل جلالہ آسان فرمائیں گے، آسانی کے ساتھ کام ہوتے جائیں گے، ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، آپس میں الفتیں اور محبتیں بھی ہوں گی، اور اعمال صالحہ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی اللہ جل جلالہ حالات اچھے کر دیں گے، اور وہ جنت والی زندگی اللہ جل جلالہ حاکموں کو بھی عطا فرمائیں گے، محکوموں کو بھی عطا فرمائیں گے، مالداروں کو بھی عطا فرمائیں گے، غریبوں کو بھی عطا فرمائیں گے. تو ایک تو یہ کہ وہاں سے شروع کرنا ہے دعوت کے میدان سے، اور محنت کرنی ہے تینوں طرف، جیسے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ایمان کی محنت سب سے پہلے، نماز کی محنت، عبادات کی محنت، یہ پہلی محنتیں ہیں. اور اس پہلی محنت کے ساتھ ہی یہ کرنا ہے کہ عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی اور بچوں پر بیک وقت محنت کرنی ہے. ایک طرف محنت نہیں کرنی ہے، تینوں طرف محنت کرنی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب سے پہلے دن جب غار حرا سے واپس آئے ہیں تو سیدھے اپنے گھر آئے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، وہ تو گھر میں تھی ہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تربیت میں تھے، یہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تھے. یہ پرانے ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو بکر صدیق بھی آ گئے. تو گویا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، یہ حضور کے مکان پر مرد بھی آ گیا. مرد نمائندہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں کے نمائندہ ہیں، اور علی المرتضیٰ بچوں کے نمائندہ ہیں، اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی نمائندہ ہے. تینوں موجود ہیں. ان تینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت دعوت دی. اور لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے کتابوں والوں نے، کہ اس کی بحث مت کرو کہ ان میں سے پہلے کون مسلمان ہوا، بھائی یہ صف اول ہے، پہلی اور اکٹھے مسلمان ہوئے. یہ تینوں اکٹھے مسلمان ہوئے ہیں. حضور نے تینوں کو اکٹھی دعوت دی ہے، اور تینوں نے ہی اکٹھے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خوشی کا اظہار اس انداز سے کیا کہ میرے ابو بکر کا خیال رکھنا، اس لیے کہ جس وقت میں نے دعوت تو میں نے سب کو دی، لیکن دعوت کو قبول کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قبول کرنے والے ہیں کہ میری دعوت کا آخری حرف ختم ہوا اور ابو بکر صدیق کے قبول کرنے کا پہلا حرف شروع ہوا، درمیان میں فصل کوئی نہیں ہے. اتنا جلدی قبول کیا، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی استخارے کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو ان تینوں کو دعوت دی، اور تینوں نے قبول فرما لی. اور تینوں کے قبول کرنے کے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کامل دین کو پورے علاقے میں، پورے ملک میں، اور ملکوں میں اور عالم میں پھیلا دیا. اس بنا پر
کہ مرد اس میں کوئی شبہ نہیں مرد ہیں، لیکن اگر مرد سارے کے سارے تم شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ اور عورتیں دین پہ نہ آئیں تو گھر میں دین داخل نہیں ہو سکے گا۔ گھر میں دین اس وقت آئے گا جب عورتیں دین پہ آئیں گی۔ اور اگر عورتیں ساری کی ساری رابعہ بصریہ بن جائیں اور تم سارے کے سارے شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ اور یہ بچے دین پہ نہ آئے تو گھر میں دین داخل نہیں ہوگا۔ گھر میں وہی ہوگا جو اس وقت میں گھروں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اس شیخ عبد القادر جیلانی کو اور رابعہ بصریہ کو اپنا جھونپڑا کسی گاؤں میں جا کے ڈالنا پڑے گا، ان کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیں گے، گھر نہیں رہنے دیں گے۔ اس بنا پر بیک وقت تینوں پر محنت کر دے۔ تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے نہیں ہیں، ابھی محنت کرنے کا وقت ہے۔ بیک وقت عورتوں پر اور بچوں پر اور مردوں پر بیک وقت محنت کی گئی۔ جب تینوں دین پر ہوتے ہیں تو گھروں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، دکانوں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، دفتروں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، محلوں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، شہروں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، ملک میں بھی دین ہوتا ہے اور ملکوں میں بھی دین ہوتا ہے۔ یہ دین کی صورت اختیار کرنی جو حضور نے اس وقت اختیار کی، اور اسی کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ سے پھر ملکوں کے اندر جانے والی یہاں کے جو آدمی مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تعلیموں کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، ایمان کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس وقت ان کے اندر کچھ استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو ملکوں میں بھیجتے ہیں، اور جب ملکوں میں بھیجتے ہیں تو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر کام کرو، ان کو تیار کرو، جتنا ایک اسلام وہاں سمجھایا جا سکتا ہے وہاں سمجھاؤ، وہاں سکھاؤ، اور باقی ان لوگوں میں سے ایک اچھی جماعت منتخب کر کے نکال کے لاؤ تاکہ یہاں آ کر پورا دین سیکھیں، اور پورا دین سیکھ کر مدینہ طیبہ میں پھر دوبارہ واپس اپنے ملک میں جا کے کام کریں۔ اس انداز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ نے ایسی صورتیں پیدا فرما دی تھی کہ اسلام ایک بڑے علاقے میں پھیل گیا تھا اتنی تیزی کے ساتھ کسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ کوئی چیز اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہو، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی آخر کی بات عرض کر دوں کہ چین نے اس وقت میں روم نے چین کو لکھا تھا، اپنے نمائندے بھیجے، جیسے خط لکھنے کی دستور تھا کہ لکھ کر اپنے نمائندوں کے ہاتھ بھیجا جاتا تھا۔ وہاں اطلاع بھیجی چین میں، اور چینیوں سے یہ کہا، چین کی سربراہ سے، کہ یہ ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے جن کو مسلمان کہتے ہیں، امت مسلمہ کہلاتی ہے، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ہم بند باندھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے، لیکن بند باندھنا ہمارے اکیلے کے بس کا نہیں ہے۔ رومیوں نے کہا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اکیلے بند باندھ لیں، اگر آپ مدد کریں ہماری، اور فوجی مدد، مالی مدد نہیں، فوجی امداد دیں ہمیں، تو پھر ہم بند باندھ سکتے ہیں۔ تو اس پر رومیوں کو جواب لکھا چین نے کہ ٹھیک ہے، تم نے صحیح سوچا ہے کہ اس کے سامنے بند باندھنا چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بند باندھا جائے، لیکن ایک بات تمہیں اور رہی یہ کہ تم ہم سے فوجی امداد مانگنا چاہتے ہو تو ہم فوجی امداد دیں گے، اور فوجی امداد بھی اتنی دیں گے۔ چین نے کہا کہ ہماری امداد کے ابتدائی فوج جو ہے، فوج کی ابتدا تو ہوگی روم میں اور انتہا ہوگی چین میں، اتنی لمبی فوجی امداد دے دیں گے، اتنی لمبی فوجی امداد دے سکتے ہیں۔ اسی زمانے سے ہی لمبا چوڑا اربوں خربوں کا ملک ہے، یہ آج چلا آ رہا ہے۔ کب اللہ جل جلالہ سنبھالیں گے اور کب اللہ جل جلالہ کرم فرمائیں گے، سب کچھ نصیب فرما دیں، اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فوجی امداد دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم اپنی رائے بھی ظاہر کر دیں۔ وہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم یہ فوجی امداد بھی دے دیں گے، اور تم بھی اپنی قوت صرف کرو گے، اور کرنا چاہو تو کرو، لیکن جہاں تک ہو جانے کا تعلق ہے کہ تم بند باندھ لو گے، ہمیں توقع نہیں ہے کہ تم بند باندھ سکو گے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے یہ باہر سے نہیں چل رہی، یہ اندر سے چل رہی ہے، یہ اندر سے اپنا کام بنا کے چل رہی ہے، اپنا کام بنا کے۔
یہ ملازم بن کر نہیں یہ چل رہی ہے، یہ مددگار بن کر نہیں چل رہی ہے، یہ اپنا فریضہ سمجھ کے چل رہی ہے۔ اندر سے جو قومیں چلا کرتی ہیں ان کے بند نہیں باندھے جا سکتے ہیں، اس واسطے کر کے باندھنا تو اب تمہارے بس کا نہیں ہوگا، لیکن اگر کرنا چاہو تو کرو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، فوجی مدد دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہاں تک ابھی تک اسلام پھیلا نہیں تھا، وہاں تک نہیں پہنچا تھا چین تک، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہیں بیٹھے بیٹھے اسی ملک کے اندر جہاں جہاں تک دین پھیلنا تھا پھیل چکا تھا، اسی تھوڑے سے علاقے میں پھیلے ہوئے کبھی اتنا رعب بیٹھا ہوا تھا کہ چین جیسے ملک کو بھی حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ اللہ نے رعب اتنا عطا فرما دیا تھا، تو اللہ جل جلالہ رعب بھی عطا فرمائیں گے، قوتیں بھی عطا فرمائیں گے، آپس کی الفتیں اور محبتیں بھی، اس لیے کہ جب اعمال چلے جائیں گے، اعمال اچھے جاتے ہیں اوپر کو تو حالات بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن امت کو اعمال پہ لانا سب سے پہلا کام ہے، اعمال پہ لانا، ایمان پر آئے اعمال پر، ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال۔ قرآن مجید عز و جل آخری بات کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ دیکھو سب خسارے میں ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک سب خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچنے والے وہ ہوں گے جو ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اعمال صالحہ ان کے اندر موجود ہوں۔ اعمال صالحہ وہی ہیں سارے قرآن مجید کی جو زندگی ساری بتائی ہے، ایمانیات سے لے کے معاشرت تک ہر چیز میں اعمال حضور کے، اللہ جل جلالہ احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا، انہی کا نام اعمال صالحہ ہے۔ جب اعمال صالحہ پہ آ جائیں گے اللہ جل جلالہ ساری صورتیں آسان فرما دیں گے، یہاں کی عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، یہاں کی صحتیں بھی عطا فرمائیں گے، عروب بھی عطا فرمائیں گے، اور یہاں کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے واقعی اتنا سا وقت بھی یہ نہیں ہے جتنا آدمی، بچہ جو ہے، ہر آدمی جو بھی دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کے آتا ہے، تقریباً عام طور پر 9 مہینے گزار کے آتا ہے، لیکن جب ماں کے پیٹ سے نکل کے آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ روتا ہوا اس لیے کہ وطن چھوٹتا ہے اس کا تو روتا ہے، حالانکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے جس سے بھی پوچھے کہ بھئی یہ ماں کا پیٹ رہنے کی جگہ نہیں، رہنے کی جگہ تو نہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن رہنا ہوتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، 9 مہینے تقریباً وقت گزارا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ پانی کا غلیظ قطرہ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں بنتا جب تک کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نہ گزارے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ غلیظ پانی اس دنیا کے اندر رہنے کے قابل بن جائے، وہ جو آدمی خوبصورت بچہ بن جاتا ہے یہ اس دنیا سے سارے منافع حاصل کرنے کی استعداد اس میں پیدا ہو جاتی ہے، وہاں رکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے وہاں رکھا جاتا ہے صرف دنیا میں رہنے کے قابل بننے کے لیے، اسی طرح سے اس دنیا کے اندر جو رکھا جاتا ہے، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، جتنی عمر ملتی ہے یہاں دنیا میں رکھا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ رہنے کی جگہ ہے۔ جب جنت میں پہنچ جاؤ گے یہ رہنے کی جگہ نہیں نظر آئے گی کہ یہ رہنے کی جگہ ہے، کیوں رہے تھے ہم، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اس لیے ٹھہرایا جاتا ہے یہاں، اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ آدمی جنت میں جانے کا مستحق بن جائے، جہاں جنت میں جانے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے صرف یہاں پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم جو آدمی جہاں جاتا ہے وہیں آ کے اڑ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے بچہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے روتا ہے کہ ہائے ہائے میرا وطن چھوٹ گیا، یہ بھی یہاں سے ہائے ہائے وطن چھوٹ گیا، یہ وطن نہیں ہے، یہ وطن نہیں ہے، یہ وطن نہیں ہے، ہمارے رہنے کی جنت جگہ جنت ہے۔ ابا جان کی جائیداد بھی ہوئی ہے، اماں جان کی جائیداد بھی ہوئی ہے، اماں جان ابا جان کی رہنے کی جگہ بھی ہوئی ہے، اور اللہ جل جلالہ سے ملنے کی جگہ بھی ہوئی ہے۔ ہماری جگہ تو اللہ جل جلالہ ہے اور جنت الفردوس ہے۔ اس بنا پر راستہ سیدھا سیدھا ہے اور بالکل آسان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے آسان ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ حضور نے کبھی کسی مشکل چیز کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا تھا، آسان، یعنی یہاں تک فرمایا کہ اگر امت پہ شاق نہ ہو جاتا، مشقت نہ بن جاتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا، چونکہ امت پر مشقت پڑ جائے گی اس واسطے کر کے مسواک کو فرض قرار نہیں دیا ہے، تو کسی مشکل کام کو حضور نے ہاتھ نہیں ڈالا اس بنا پر کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے، آسان بتایا ہے،
اور آسان سا طریقہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اسی آسان راستے کو اختیار کرنے پر ایک صورت ایسی بنا دی ہے اور اس وقت چالو ہو گئی ہے اور دنیا بھر میں چالی ہے۔ اللہ کا احسان ہے۔ 70 میرے خیال میں کتنے ملکوں کے لوگ آ گئے ہیں؟ 80-90 ملکوں کے تو آدمی انشاءاللہ آ ہی گئے ہوں گے۔ لاکھوں آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ چل رہے ہیں سالوں کے لیے اور لاکھوں کے خرچے اللہ کا شکر ہے اپنے اپنے کر رہے ہیں اور کل چل رہے ہیں، اور اتنا چل رہے ہیں کہ شاید تاریخ میں قریب میں ملتا نہیں ہے اتنا۔ اللہ نے آسان راستے کو اور زیادہ آسان فرما دیا ہے، اس لیے کہ جب بہت سے کرنے والے بن جاتے ہیں تو بہت آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ لمبے لمبے اوقات کے لیے اتنے آدمی مل رہے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ اور سمجھدار قسم کے لوگ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ جو اس وقت میں ہو رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ہو رہا ہے، واقعہ ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے آسان فرما دیا ہے۔ اللہ اب بھی خدا کا شکر ہے کہ اس وقت میں جماعتیں تیار بھی ہیں اور جماعتیں باہر سے بھی آ رہی ہیں اور آگے نکلیں گے بھی صحیح، لیکن جی چاہتا ہے خاصا وقت لگ گیا ہے، خاصی محنت ہو گئی ہے، ذرا اکٹھا زور لگا دیتے تو کام جلدی بن جاتا۔ ایک دفعہ ہماری بس پھنس گئی تھی عرفات میں، حج کو گئے ہوئے تھے، ریتا تھا، ڈرائیور نے ہماری ہمدردی میں، وہ ایک پرلی سڑک تھی، اس سڑک کا اندازہ یہ تھا کہ وہ سرا اور اس پر ہجوم کم ہے، تو نے کہا کہ میں سیدھے یہاں سے نکل جاؤں گا تو سڑک پر چڑھ جاؤں گا تو وہ سڑک سے جلدی پہنچ جائیں گے مزدلفہ۔ اس نے سیدھی نکالی گاڑی، وہ درمیان میں آ کے ریتا تھا، ریتے میں پھنس گئی۔ اس نے ایک زور لگایا، گاڑی کا زور لگوایا تو ذرا اور دھنسی، پھر دوسرا زور لگوایا تو اور دھنسی۔ میں نے کہا اب اور زور نہ لگواؤ، صورت یہی ہے کہ نیچے اتریں اور دھکا لگا کے نکالیں گے گاڑی کو۔ اسے گاڑی کھڑی کر دی، انہوں نے کہا جی یہاں اور زور نہیں لگوانا چاہیے گاڑی سے۔ ہم دونوں نیچے اتر آئے، ڈرائیور بھی میں بھی، اور یہ کہہ کر آدمیوں سے کہ بھائی اب یہ گاڑی کو دھکا دینا پڑے گا، انشاءاللہ دھکا دیں گے نکل جائے گی، چلے جائیں گے۔ نیچے اتر آؤ سارے، میں نے کہا بچے بھی بیٹھے رہے، بوڑھے بھی بیٹھے رہے، عورتیں بھی بیٹھے رہے، باقی سارے اتر آئے۔ بڑی گاڑی تھی، اچھے خاصے آدمی تھے، ہم دونوں نیچے اتر کے کھڑے ہوئے، ایک آدمی بھی نہیں اٹھا، اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ میں پھر دوبارہ اوپر چڑھا بس میں، میں نے کہا کہ بھائی فرشتوں کا انتظار ہے کہ وہ آئیں گے تمہاری گاڑی نکالنے کے لیے، کیا ارادہ ہے، بیٹھے کیوں؟ میرے اس کہنے پر کچھ آدمی کھڑے ہوئے کہ میں کہنے کی غلطی ہوئی، آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے میں پیچھے ہٹ گیا، دروازے پہ آ گئے، نکل کے آ گئے اتر کے، اور میں نے کہا کہ بھائی اکٹھے مل کے دھکا دو، اکٹھے آ گئے، سارے اتر بھی آئے اور کافی آدمی تھے، لیکن زور لگایا گاڑی بالکل نہیں ہلی۔ تو میں نے کہا بھائی زور وور تو لگا نہیں ہے، زور نہیں لگا ہے، زور لگتا تو گاڑی نکل گئی ہوتی، گاڑی نہیں نکلی، بس معلومات ہے زور نہیں لگا۔ پھر دوبارہ زور لگوایا تو پھر وہی زور کا وہی حال۔ میں ذرا آگے لگ کے بس کے ساتھ لگا ہوا تھا، میں پیچھے ہٹایا، میں نے کہا ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھو صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں گاڑی کیوں نہیں کو قبول فرمائے اور اس کی قبولیت کی برکت سے آگے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمت حوصلوں کے ساتھ بولیں، کون کون اللہ کے بندے کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہیں۔ سال کی جماعتیں اندرون ملک کی الگ ہیں، بیرون ملک کی الگ ہیں، یہ 70-80 ملکوں کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، ان کے ملکوں کو جماعتیں الگ بھیجنی ہیں، ان کے ملکوں کو الگ بھیجنی ہے، جس کے علاوہ اور ملک ہیں ان کی جماعتیں الگ بھیجنی ہیں۔